अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ निज़ामी साहब। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब आपका। इसके साथ ही साथ वीडियो लिंक पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक सफारतकार, बैनुल अक़वामी उमूर पे ख़ासी नज़र रखते हैं, पाक अमरीका अफेयर्स पे बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है इनकी, अशरफ जहांगीर काजी साहब। बहुत शुक्रिया काजी साहब आपका। आपसे भी गुफ्तगू करेंगे आज के प्रोग्राम में, कुछ बात करेंगे बिलखुसूस सियासत में, पंजाब में क्या चल रहा है। गिले शिकवे सामने आने लगे हैं मुस्लिम क़ाफ के जो करता धरता हैं चौधरी शुजात हुसैन साहब, आज वो भी बोले हैं कि हमें महज सिर्फ इत्तेहादी ही ना समझा जाए, इसका मकसद क्या है, और दीगर जो इस वक्त पंजाब की सियासत में हालात हैं उस पर भी बात करेंगे। लेकिन निज़ामी साहब, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस वक्त वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम जारी है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वहाँ पर मौजूद हैं, अहम मुलाकातें उन्होंने की हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप से भी उनकी मुलाकात हुई है, और एक बार फिर से ट्रंप अपनी ऑफ़र जो थी उस पर कायम हैं कि कश्मीर के मामले पर वो मदद करने को तैयार हैं। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान कश्मीर की बात भी बारहा कर रहे हैं। क्या कुछ मज़ीद इस दौरे से हासिल किया जा सकता है? देखिए, जो पिछला दौरा था अमेरिका में, जब वाशिंगटन में मुलाकात हुई थी खान साहब जी गुज़श्ता साल जी, और इसमें हूबहू ट्रंप ने वही यकीन दहानियाँ कराई हैं एटलीस्ट वो अपनी बात पे तो कायम कि है ये हम कश्मीर पे आपकी कोशिश करेंगे, जी, तजारत दुगनी करने के लिए हम मुफ्त भेजेंगे, दुगनी करेंगे, बल्कि जी जी जी, जो ट्रेड सेक्रेटरी था उनको कहा, अभी भी यही कहा कि तजारत दुगनी करेंगे। फिर ये कि जी पाकिस्तान से इतने अच्छे तल्लुकात पहले कभी नहीं थे जितने अब हैं जी, चौथे ये कि वी आर ऑन द सेम पेज जी, और पांचवें ये कि अफ़गानिस्तान में जंगबंदी होनी चाहिए, अमन होना चाहिए। अमल होना चाहिए। वो यही बुनियादी तौर पे बातें हैं। FATF की तलवार ग्रे लिस्टिंग की तब भी लटक रही थी, अब भी लटक रही है। जी, तो बहरहाल ये तो मेरा व्यू है। अशरफ जहांगीर काजी साहब से पूछते हैं, काजी साहब ये कैसे देखते हैं आप इमरान खान साहब की जो मुलाकात है वज़ीर आज़म की विद प्रेसिडेंट ट्रंप, ये नहीं जब से खान साहब आए हैं ये तीसरी मुलाकात है उनकी। जी, ये मुलाकात इसकी अपनी अहमियत है। आखिर ट्रंप साहब जो हैं वो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, और जिस तरह आपने सही फरमाया, पिछली दफ़ा जब वो उनकी मुलाकात हुई तो बल्कि उन्होंने हेल्प की बात नहीं की, उन्होंने मीडिएशन की बात की, और फिर फ़ौरन 2-3 दिन के बाद उन्होंने अपना मौक़िफ़ बदल दिया क्योंकि हिंदुस्तान ने एहतजाज किया। इस दफ़ा उन्होंने उसी मौक़िफ़ को दोहराया, लेकिन जिस तरह अब्बासी साहब फरमा रहे हैं कि ये अपने मौक़िफ़ पे कायम है, मैं नहीं समझता हूँ कि वो कायम है। अब ट्रंप साहब जो हैं वो बिल्कुल काबिल एतबार शख्स नहीं हैं। जो वो आज कहते हैं उसी दिन में वो अपने मौक़िफ़ को 2-3 दफ़ा बदलते हैं। तो आज तो एक दिन है, अभी हिंदुस्तान वाले जब तफ्तीश करेंगे, उनसे सवाल पूछेंगे कि क्या आपने कहा, तो वो फिर वही जवाब आ जाएगा कि भाई हम तो तभी आपकी मदद कर सकते हैं या कश्मीर के हवाले से कोई रोल अदा कर सकते हैं अगर इंडिया भी एग्री करे। तो आपको पता है कि हिंदुस्तान की जो रवायती मौक़िफ़ है वो, और आज का भी जो मौक़िफ़ है वो यही है कि वो किसी सालिसी को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि तो वही बात आ जाएगी। तो ये तो सिर्फ क्यों एक कर्टिसी के हवाले से इन्होंने बात की है, लेकिन अगर वो पाकिस्तान इंडियन टॉक्स के बारे में कोई रोल अदा कर सकते हैं तो वो शायद हमें उसको मस्बत समझना चाहिए। हालांकि फ़िलहाल तो हमारा मौक़िफ़ ये है कि जब तक वो 370 अगस्त 5 के जो डिसीजंस हैं, जब तक वो वापस नहीं लेंगे तो हम ख़ुद डायलॉग के लिए तैयार नहीं होंगे। मैं समझता हूँ कि डायलॉग के ख़िलाफ़ तो हमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर साहब का अपना मौक़िफ़ है और वो अच्छा मौक़िफ़ है, असूली मौक़िफ़ है, और हिंदुस्तान का रद्द-ए-अमल हमेशा मनफी रहा। तो ये जो मॉरल हाई ग्राउंड हिंदुस्तान को नहीं देना चाहिए हमें। हमारा मौक़िफ़ तो वही रहना चाहिए कि हम तैयार हैं, और क्योंकि ये बहुत ही अहम मसला है और खुदा न खास्ता इसकी एस्केलेशन भी हो सकती है, जंग भी हो सकती है, इसलिए हमें और भी डायलॉग के हक़ में बात करनी चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि हम हिंदुस्तान के पीछे जा रहे हैं डायलॉग के लिए, बिल्कुल ये नहीं है। लेकिन मौक़िफ़ हमारा जो है वो असूल पसंद है, अमन पसंद है, और उस पे हमें रहना चाहिए। हिंदुस्तान अगर वो अभी SCO का जो समिट होगा वो हिंदुस्तान में होगा तो शायद मुलाकात भी हो जाए वो होस्ट के साथ, तो उसमें भी हमें तैयार रहना होगा कि भाई हम तो जिस तरह रवायती मौक़िफ़ है, हम तो हर मौजू पे बात करने के लिए तैयार हैं, और कश्मीर पे तो बतौर ख़ास। लेकिन ट्रंप के ऊपर एतबार करना मैं समझता हूँ हमें ये कोई
حکمت نہیں ہے, یہ کوئی وزڈم نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھا ہے کہ اس نے کہہ دیا, لیکن اس پہ کوئی وہ توقع رکھنا وہ غلط ہوگا. قاضی صاحب آپ تو سفیر بھی رہے ہیں امریکہ میں, آپ اچھی طرح جانتے ہیں پاکستان امریکہ کے تعلقات کے مد و جزر کو. اب یہ ایک زمانے میں تو ہم ٹرم یوز کرتے تھے کہ پاکستان اور امریکہ جو ہیں دے آر فرینڈ مینز, یعنی کہ دوست بھی ہیں اور دشمن بھی ہیں ساتھ ساتھ, کو مفادات ملتے بھی ہیں, کچھ ٹکراؤ بھی ہے. عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ جی وہ جو پہلے والے معاملات تھے ہم نے ٹھیک کر لیے, ہم کسی اور جنگ میں شریک نہیں ہیں. مطلب امپلیسٹلی وہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی افغان طالبان کی مدد نہیں کر رہے. تو واقعی کوئی پاکستان نے کوئی اپنی پالیسی تھوڑی سی بدلی ہے, اور امریکہ کوئی عملی طور پہ بھی مظاہرہ کر رہا ہے کہ پاکستان سے جو بائیلیٹرل تعلقات ہیں آر دے ٹرانسلیٹنگ انٹو سم تھنگ مور کانکریٹ؟ نہیں, پاکستان کو تو وہ داد دے رہے ہیں کہ آپ نے ریسٹرینٹ سے کام لیا ہے, آپ نے تحمل سے کام لیا ہے. حالانکہ ہندوستان میں اور مقبوضہ کشمیر میں ہندوستان کے مظالم تو دنیا کو معلوم ہے, اور ہندوستان کی کچھ رسوائی بھی ہوئی ہے, لیکن وہ دباؤ نہیں ہے ہندوستان پہ کہ وہ اگست 5 کے جو انہوں نے فیصلے کیے ہیں اس پہ نظر ثانی کریں. اور اگر وہ نظر ثانی نہیں ہوتی ہے اور یہ پالیسی جاری رہتی ہے تو یہ ایسکولیشن تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج نہیں ہے, کل نہیں ہے, پرسوں تو ضرور ہوگی, بلکہ وہ سرٹن ہو جائے گا. کیونکہ ماشاءاللہ کشمیری ریزسٹنس جو ہے یہ کبھی بھی یہ 70 سال سے چل رہی ہے, اور آج اور بھی مضبوط ہے. اور یہ جو نئی نسل ہے یہ تو بالکل مرمٹنے کے لیے بھی تیار ہے, سمجھوتا نہیں کریں گے کسی کے ساتھ. پاکستان کچھ بھی کرے, ان کی مدد کرے یا نہ کریں, انہوں نے تو اپنا جو جہاد ہے وہ تو انہوں نے جاری رکھنا ہے. اب پاکستان اگر, اور وہ کہتے بھی ہیں, ان کا موقف بھی ہے کہ پاکستان, ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان کو کوئی نقصان ہو, لیکن اگر پاکستان ایک طرف تو کہتا ہے کہ ہم بالکل آخر دم تک آپ کے ساتھ رہیں گے, اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں جنگ کے ہم خلاف ہیں, جنگ کے خلاف تو ہم ہیں اور رہنا چاہیے, اور پوری کوشش ہماری ہونی چاہیے کہ اس کا پرامن کوئی نہ کوئی حل نکلے. لیکن خدا نہ خواستہ ہندوستان کی پالیسی کو دیکھتے ہوئے اگر نسل کشی کی طرف وہ جاتے ہیں تو سوال اٹھتا ہے کشمیریوں کے دلوں میں اور دماغ میں, اور پاکستانیوں کے دلوں میں اور دماغ میں, پھر پاکستان کا کیا موقف ہوگا؟ امریکہ سے پھر آ جائے گا, آپ ابھی بھی ریسٹرینٹ دکھائیں, کچھ بھی ہو رہا ہو وہاں, تو پھر پاکستان کے لیے ایک مشکل وہ سچویشن آئے گا جس پہ صحیح فیصلہ کرنا بہت ہی اہم ہوگا. قاضی صاحب, آپ نے کشمیر کی بات کی ہے. اس وقت امریکہ کا جو میجر سٹیک ہے پاکستان سے وہ یہی ہے کہ کسی طرح ایک بڑا سموتھ ایگزٹ مل جائے افغانستان سے, اور اس میں پاکستان اس کی مدد کرے. آپ نہیں سمجھتے یہ کشمیر کے سارے معاملے پہ بڑی اچھی بات ہے, UN میں پرائم منسٹر کی سپیچ, اس کے بعد پاکستان کی سفارتی کوششیں بھی, لیکن کشمیر کو امریکہ کو ڈیل کرتے ہوئے پاکستان کو سر فہرست رکھنا چاہیے؟ ہاں, یہ پرائم منسٹر نے کہا کہ ٹاپ پرائیورٹی افغانستان کا ہے. اس کا یہ مطلب شاید نہیں ہے کہ انہوں نے کہا کہ کشمیر پہ انہوں نے فوقیت دی. یہ دونوں بہت ہی اہم موضوع ہیں کہ وہاں افغانستان جو ہمارے ویسٹرن فرنٹ پہ ہے وہاں امن آ جائے اور پاکستان کے لیے کوئی پرابلم پیدا نہ ہو, اور اسی طرح کشمیر میں جو ہے وہ نسل کشی کی نوبت نہ آئے, اور ہندوستان کے ساتھ کسی نہ کسی طرح وہ ایک معمول کی طرف تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں, لیکن تھوڑی سی بہتری اگر ہو جائے, ٹینشن میں کمی ہو جائے, تو پاکستان کے اقتصادی جو اہداف ہیں جس کے بارے میں پرائم منسٹر نے بہت ڈیٹیل میں بھی بات کی ہے کہ ابھی اسٹیبلٹی, کچھ تو اسٹیبلٹی آ گئی ہے, اب ہم گروتھ کو بڑھانا چاہ رہے ہیں. اس کے اوپر ہر قسم کے مطلب وہ ریویوز آ رہے ہیں کہ واقعی ہم آگے جا رہے ہیں. کچھ ناقد کہتے ہیں کہ اب تک وہ نہیں, لیکن یہ اہم ترین موضوع ہے پاکستان کے لیے, یہ جو صورتحال ہے اقتصادی. تو اس کے لیے آپ کو ایک پیسفل نیبرہڈ کی ضرورت ہے, آپ کے ایسٹرن فرنٹ پہ بھی اور ویسٹرن فرنٹ پر بھی. تو یہ دونوں بہت اہم ہے, اس کو ایک دوسرے سے مقابلہ نہیں کرانا چاہیے کہ افغانستان زیادہ اہم ہے کشمیر سے یا کشمیر. یہ دونوں اہم ہیں,
اور پاکستان کشمیر میں ایک مثبت رول پاکستان نے ادا کیا، جس کی اپریسیشن ہوئی ہے واشنگٹن میں، داد ملی ہے پرائم منسٹر کو، تو یہ تو بذات خود ٹھیک چیز ہے۔ اب کچھ لگتا ہے اگلے 2-4 دن میں پتہ چل جائے گا کہ کس نوعیت کی اگریمنٹ ہوئی ہے امریکہ اور طالبان کے ساتھ، اور وہ ایک بیسس بن سکتا ہے آگے جانے کے لیے، کیونکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ابھی بہت سارے ایسے پرابلمز ہیں افغانستان میں جس کے بارے میں ابھی بھی یقینی طور پہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ حل ہو چکے ہیں۔ اچھا قاضی صاحب، یہ جب خان صاحب وہاں ڈیووس میں تھے تو یہاں ابھی آج ہی وہ واپس گئی ہیں ایلس ویلز جو ہیں سری لنکا اور انڈیا کے بعد پاکستان ہے، ایکٹنگ ڈپٹی اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ، پتہ نہیں کتنی دیر سے اس عہدے پہ، یہ بڑا لمبا خیر عہدہ ہے ان کا، لیکن جو بھی ہے میری پہلے بھی ان سے ملاقات ہوئی، پھر امریکہ جا کے بھی انہوں نے یہ بات پبلکلی بھی کہی کہ جی پاکستان کو جو سی پیک ہے اس سے بڑا محتاط رہنا چاہیے۔ وہ کہتی ہے کہ چائنا جو ہے وہ آپ کو بالکل دیوالیہ کر رہا ہے، کنگال کر رہا ہے، دے آر گیونگ یو لونز ایٹ اے ویری ہائی انٹرسٹ ریٹ، اب ہم سے گرانٹس لیں، آپ کیوں یہ چین کے چکر میں پھنسے ہوئے ہیں؟ اب اس دفعہ انہوں نے دورے پہ ایک نئی بات کہی ہے کہ یہ ٹرانسپیرنسی نہیں ہے ان میں سی پیک کے پروجیکٹس میں، اور اس میں ایسی کمپنیز کو دیا گیا ہے جو کہ بلیک لسٹنگ ہے ورلڈ بینک کے۔ ایک تو بتائیے کہ یہ ایلس ویلز کا کوئی پرسنل ایجنڈا ہے یا یہ امریکہ کا ایجنڈا ہے، اور ان کو تکلیف اتنی زیادہ کیوں ہے؟ اور چوتھی بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کا بائیلیٹرل معاملہ نہیں چائنا کے ساتھ، انٹرنل ایشو کہ وہ کیا ان سے معاہدہ کرتا ہے اور کیا نہیں کرتا؟ نہیں، یہ آپ کا سوال تو بہت یعنی کہ صحیح سوال ہے، لیکن یہ امریکہ کی پالیسی ہے، کیونکہ ابھی ایک گریٹر گیم بلکہ وہ کھیلا جا رہا ہے یوریشیا میں، ناٹ جسٹ ایشیا بٹ یورو ایشیا۔ ایک طرف کو امریکہ ہے، ہندوستان ہے، اور سعودی عرب اور اسرائیل ہے، اور دوسری طرف رشیا ہے، چائنا ہے، ایران ہے، اور پاکستان بیچ میں ہے، کیونکہ ہم تو ہماری دوستی تو چین کے ساتھ بھی ہے، امریکہ کے ساتھ بھی، لیکن ہم اسٹریٹجک پارٹنر تو چین کے ہیں، امریکہ کے نہیں ہیں، اس لیے کہ امریکہ پاکستان کا اسٹریٹجک پارٹنر بن ہی نہیں سکتا۔ کیوں نہیں بن سکتا؟ کیونکہ وہ اسٹریٹجک پارٹنر ہے ہندوستان کا، اور انڈو پیسفک ریجن جو ایک نیا نام انہوں نے وہ لایا ہے اس ریجن کے لیے، جس سے انہوں نے وہ چین کو حذف ہی کیا۔ انڈو پیسفک ریجن میں اور یہ یو ایس انڈیا اسٹریٹجک رول، اس کو وہ فوکس دے رہے ہیں، تو وہ کبھی بھی وہ نیوٹرل نہیں ہو سکتے ہیں پاکستان اور ہندوستان کے درمیان، ہمیشہ وہ مائل با ہندوستان ہوں گے۔ تو اسی کانٹیکسٹ میں آپ دیکھیں، وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہیں کچھ دوریت اختیار کریں چین سے۔ سی پیک کی جو کرٹیسزم ہو رہی ہے وہ اس کانٹیکسٹ میں ہو رہی ہے، یہ نہیں کہ ان کو بڑی یعنی کہ پیار ہے پاکستان سے، انہیں خدشات ہے کہ کہیں پاکستان کو نقصان نہ ہو، کیونکہ پاکستان نے کہا بھی ہے کہ بھئی اگر آپ کو کہ خدشات ہیں تو آپ وہ ہمارے لیے کریں جو چین کرنے کے لیے تیار ہے، کہ کوئی اور ملک کی اجازت نہیں ہے، اور نہ وہ کرنے کے لیے تیار بھی ہیں، اور آپ بھی ڈیولپمنٹ میں وہ اتنا وہ ایمفسائز نہیں کرتے ہیں۔ آپ کے ایڈ ہے، امریکہ کی ایڈ جو ہے اس کی اپنی اہمیت ہے، یہ نہیں کہ انہوں نے ایڈ نہیں دی ہے پاکستان کو، اور امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات بالکل بہت زیادہ اہم ہیں، لیکن اسٹریٹجک نہیں ہیں، اور اسٹریٹجک کبھی بھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا پاکستان کا جو فیوچر ہے اسٹریٹجک ریلیشن شپ سیکیورٹی بیسس وہ چین کے ساتھ ہے، امریکہ کے ساتھ نسبتاً کم ہے۔ بہت اچھے ہم چاہتے ہیں ریلیشنز ہو ان کے ساتھ، لیکن اسٹریٹجک نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس ضمن میں آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ایلس ویلز جو سی پیک اور بی آر آئی کے خلاف بات کرتی ہے، یہ اس کی اپنی رائے کی بات نہیں ہے، اپنی رائے تو ہے، لیکن یہ امریکہ کی بات ہے، یہ امریکہ کا موقف ہے۔ ٹھیک ہے قاضی صاحب، چینی فائنینسنگ پہ تشویش جو ہے وہ امریکہ کی ہے، اور امریکہ کی یہ پالیسی ہے جس کو ایلس ویلز ریپرزینٹ کرتی ہیں۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد کچھ دیگر میٹرز پہ بھی بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ اشرف جہانگیر قاضی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نظامی صاحب، ایک اور بڑا معاملہ ہے اور جو پاکستان کی اکنامک گروتھ میں خاصا ہرڈل بھی تصور کیا جاتا ہے، اور وہ ٹیرر فائنینسنگ کا کے الزامات، اور پھر ایف اے ٹی ایف کی جو ایک پوری
لسٹ ہے ان اقدامات پہ عمل درآمد اور گرے لسٹ سے نکلنا، اس ملاقات کے بعد توقع کی جا سکتی ہے کہ امریکہ یہاں پہ کچھ پاکستان کے لیے کرے گا؟ یہ جب وہ آئی تھی اسلام آباد تو کچھ میڈیا پرسنس کے ساتھ میری ان سے ملاقات ہوئی تھی محترمہ ایلس ویلس، تو میں نے پوچھا تھا ان سے کہ اس نے کہا یہ کوئی FATF جو ہے کوئی پروکو نہیں ہے کہ پاکستان افغانستان میں کیا رول ادا کر رہا ہے، اس کا تعلق براہ راست کہ جہاں ٹیرر فائنینسنگ کے معاملات میں پاکستان کیا کر رہے ہیں۔ تو چین میں پلینری تو ہو رہی ہے، اس میں ہم نے کہا کہ ہم نے کافی پروسیکیوشن میں بھی بہتری حاصل کی ہے، لوگوں کو کرنے کی ہے، اس کو پکڑنے کے لیے بھی کیا ہے، فریم ورک بھی بنایا، لیکن اس کے باوجود مجھے لگتا ہے کہ یہ تلوار پاکستان پر لٹکتی رہے گی اب تک۔ مے بی آئی ایم رانگ۔ یہ پوچھتے ہیں قاضی صاحب سے، قاضی صاحب کیا خیال ہے آپ کا کہ یہ FATF کی جو گریڈ لسٹنگ ہے پاکستان بہت کین ہے کہ اس سے باہر نکلے، آپ کو کوئی امید نظر آتی ہے کہ یہ اس میں کوئی ہمیں کوئی ریلیف مل جائے گی کہ گریڈ لسٹنگ میں نکل آئے، اور اس میں امریکہ کا کتنا رول کتنا ہے یہ اس بارے میں؟ جی ابھی دیکھیں، ابھی یہ بیجنگ میں میٹنگ ہو رہی ہے FATF کی، تو وہاں میں سمجھتا ہوں شاید وہ فائنل فیصلہ نہیں ہوگا، وہ گرے لسٹ پہ ہمیں رکھیں گے، اور اپریل میں جا کے پیرس میں فائنل فیصلہ ہوگا کہ یا ہم گرے لسٹ سے نکلیں گے یا ہمیں بلیک لسٹ پہ وہ ڈالیں گے۔ اور جس طرح آپ نے صحیح فرمایا، اس میں سیاسی عناصر بالکل شامل ہیں، ساتھ ساتھ ٹیکنیکل، اور پاکستان کے لیے تو انہوں نے بہت کمپلیکس ٹیکنیکل ریکوائرمنٹس بنا لی ہیں، جس کے لیے سب کے لیے شاید پاکستان کی کیپیسٹی وہ اس حد تک نہیں ہے کہ وہ 100% فلفل کر سکے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ نیت ٹھیک نہیں ہے، نیت تو ہے، لیکن ماضی میں ہمارا ریکارڈ جو ہے کچھ اتنا اچھا نہیں رہا، تو اس کی بنیاد پر انہوں نے پاکستان کے اوپر اس کا بہت پریشر بنایا ہے۔ اور پھر ہندوستان جو ہے یہ APG جو ہے ایشیا پیسفک گروپ جو FATF کا حصہ ہے، اس کے چیئرمین شپ تو چین کے ساتھ بھی ہے اور ہندوستان کے ساتھ بھی ہے، اور ہندوستان نے تو برملا کہا کہ ہماری پوری کوشش یہ ہوگی کہ پاکستان بلیک لسٹ پہ آ جائے، کیونکہ ان کا تو کہنا یہ ہے کہ پاکستان دہشت گردی میں ملوث ہے، اور کشمیر میں جو کچھ انہیں درپیش ہے پرابلمز وہ پاکستان کی وجہ سے، اور پاکستان اس کی پشت پناہی کر رہا ہے دہشت گردی کی وہاں، حالانکہ تمام تر وہ غلط ہے، لیکن وہ اسٹریٹجک پارٹنر ہیں امریکہ کے، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بجا طور پہ پرائم منسٹر نے ان سے کہا ٹرمپ سے، کہ جب ٹرمپ نے کہا کہ میری ان کے ساتھ اتنی بڑی زبردست دوستی ہے اور پاکستان کے ساتھ ہمارے اتنے اچھے تعلقات کبھی بھی نہیں تھے جس طرح آج، تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف پاکستان کو، اور جس طرح پرائم منسٹر نے کہا ہے ان سے کہ آپ کی پھر ہمیں مدد چاہیے، کیونکہ اگر FATF کی تلوار لٹکتی رہے گی تو ہم اپنے اکنامک گروتھ اور اکنامک ڈیولپمنٹ کو کس طرح آگے لے جا سکیں گے، لیکن ہمیں ٹائی کرنا چاہیے، ٹائی بالکل کرنا چاہیے۔ آپ تو یعنی کہ آپ کو ہم وہ موقع فراہم کر رہے تھے کہ آپ ایک باعزت طور سے وہ افغانستان سے آپ نکل سکیں، اگر یہ آپ کی نیت ہے نکلنے کے لیے، اور اس کے عوض آپ کچھ بھی نہیں دیں گے پاکستان، بلکہ وہی FATF کا جو تھریٹ رہے گا، اور آپ کا جو اثر و رسوخ FATF کے کاؤنسلز میں ہے وہ تو بہت ہی ہے، کسی سے کم نہیں ہے۔ تو یہ ہمیں بالکل کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ فار نتھنگ آپ کریں، اگر ہم ان کی مدد کر رہے ہیں افغانستان میں تاکہ امن آ جائے وہاں، وہ تو پاکستان کی بھی ضرورت ہے، لیکن امریکہ کو اگر اور ٹرمپ کو اس سے کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو اس کے عوض ہمیں بالکل ان سے کہنا چاہیے ہم سے توقع مت رکھیں، اگر آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ بس آپ ہماری مدد کریں، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے عوض ہم آپ کی ہیلپ کریں۔ یہ تو پاکستان کو کسی طرح، یہ تو ڈپلومیسی تو ہوتا ہی ہے کوئڈ پرو کو پہ، آپ کچھ اگر مانگتے ہیں تو اس کے عوض آپ کو کچھ دینا بھی پڑتا ہے۔ تو قاضی صاحب یہ تو اس وقت تو اگر دیکھا جائے تو معذرت کے ساتھ یہ تھوڑی ڈپلومیسی کمزوری ہے کہ اٹس ون وے ٹریفک اس وقت، تو کہ ہمیں تو وہ وعدے کر دیتے ہیں جی کشمیر میں بھی بات چیت کرائیں گے، یہ بھی دیکھ لیں گے، وہ بھی کر لیں گے، ہمیں وہ کہتے ہیں کہ ڈپلومیسی کی بات نہیں ہے، افغانستان میں ہماری صلح اسٹیٹ آف دا نیشن کی بات ہے۔ اگر آپ کے اسٹیٹ آف دا نیشن کمزور ہے تو آپ کی ڈپلومیسی ہر حالت میں کمزور ہوگی، بالکل درست کہ ماشاءاللہ ہمارے فارن منسٹر میں بہت قابل لوگ ہیں۔
یہ کمپیٹیٹیو ایگزامینیشن سے آتے ہیں اور ان میں سے بیسٹ لوگ ہیں جو کہ بنتے ہیں فارن سیکرٹری ایڈیشنل سیکرٹری وغیرہ. یہ کسی ڈپلومیٹ اور کنٹری کے ڈپلومیٹ سے کم نہیں ہے. لیکن اگر ملک کی حالت اگر کمزور ہو اور تو پھر وہ بیچارہ فارن آفس بذات خود کیا کر سکتا ہے؟ جی اچھا قاضی صاحب یہ آج فارن بلیم منسٹر کرنا بڑا آسان ہے. جی بلیم گیم جو ہے وہ تو آسان ہے، بالکل صحیح ہے. قاضی صاحب فارن منسٹر نے آج کنفرم کیا ہے، انہوں نے کہا کہ صدر ٹرمپ جلد پاکستان کا دورہ کریں گے. انہوں نے یقین دہانی کروائی ہے. انڈیا امریکہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ ریلیشنز یہ اچھی بات ہے کیونکہ جی یہ بتا دیں اثرات کیا مرتب ہوں گے انڈیا امریکہ ریلیشنز پہ اس دورے کے اگر وہ آتے ہیں. کل اس کا جواب نہیں دیا. جی کل تو انہوں نے اس کو کہا کہ وہ کب آئیں گے ہندوستان کو تو وہ جائیں گے، لیکن شاید اس ہندوستان والے وزٹ کے ساتھ پتہ نہیں ٹائی ان کریں گے کہ نہیں. اور ہمیں کلنٹن جیسا وزٹ نہیں چاہیے کہ وہ 4 گھنٹے کے لیے آ جائیں. ہمیں تو بالکل اگر وہ آنا ہے تو اس کے لیے بہت پریپریشن کی ضرورت ہوگی اور کم از کم 2 دن کے وزٹ ہو اور اس کی پلاننگ تو بالکل ایسے ہونے چاہیے کہ اس سے ایگریمنٹس بنے اور ہمارے تعلقات میں ایک فرق بھی آ جائے اس کی وجہ سے. تو یہ خوش آئند بات ہے اگر یہ صحیح ہے، اگر یہ کنفرم ہوتا ہے. کیونکہ میں نے جو پڑھا تھا آج کے اخباروں میں جب ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے ڈائریکٹ آنسر انہوں نے کہا بس یہ میں مل رہا ہوں آپ کے پرائم منسٹر سے. جی دیکھیں نا جیسے کہ بھئی ابھی مجھے آنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے بالکل صحیح سمجھا. عباسی صاحب جو ہے وہ انہوں نے اعتبار کر لی شاہ محمود قریشی کا. ٹرمپ صاحب نے تو صاف کہا ہے کبھی میں ہیلو تو کر رہا ہوں آپ سے. ٹرمپ انڈیا آ رہے ہیں. اس کے علاوہ امریکہ اگر ہمارے فارن منسٹر نے یہ کنفرم کیا ہے تو پھر صحیح ہے. یہ میڈیا رپورٹس میں فارن منسٹر کو کوٹ کر کے ہو رہا ہے. نہیں لیکن اس کا ایک اور پہلو ہے جو میرے ذہن میں آتا ہے کہ جب یہ امریکہ نے یہ پالیسی جو ہے بدل لی ہوئی ہے کہ پاکستان اور انڈیا کی وزٹ کو ہائفنیٹ کرے. وہ تو ویسے ہی نہیں آتے، لیکن انڈیا بھی یہ نہیں چاہتا کہ وہ انڈیا آئیں تو پاکستان بھی آئیں. تو میری تو اپنا اندازہ ہے کہ یہ نیئر فیوچر میں دیکھیں وہ 2 دفعہ تو نہیں آئیں گے اس ایریا میں. ابھی وہ الیکشن ایئر ہے، امپیچمنٹ چل رہی ہے، وہ بڑا مشکل ہوگا. اگر ابھی نہیں آئیں گے تو پھر وہ کب آئیں گے؟ جی آئیں گے اگلے ٹرم میں آئیں لگ سکتا ہے مجھے. اگر کبھی آئے بھی تو اگلی بار وہ صدر بن گے تو پھر آ جائیں. بہت شکریہ اشرف جہانگیر قاضی صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. یہ میڈیا رپورٹس آ رہی ہیں نظامی صاحب ود دی ریفرنس آف شاہ محمود قریشی صاحب، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یقین دہانی کروائی ہے، کوئی ٹائم لائن نہیں دیا کہ وہ کب تشریف لا رہے. خیر دیکھتے ہیں. یہ تو پولائٹنس ہوتی ہے یار، اس میں اتنا زیادہ آپ ایکسائٹ نہ ہوتے ہیں. میں نظامی صاحب میری ایکسائٹمنٹ نہیں ہے، بٹ یہ اگر وہ آ جاتے ہیں اگر مگر کی بات ہے، ایف اینڈ بٹس کا سلسلہ ہے. اچھا یہ تو سارے معاملات ہو گئے. اب دیکھتے ہیں پرائم منسٹر کا بھی کچھ اسپیچ آنے والی ہے. چینی سفارت خانے نے ایلس ویلس کے بیان پر سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے، جو پچھلی دفعہ بھی کیا تھا، جو متوقع تھا. جی بالکل بڑا شدید قسم کا ان کا رد عمل ہے. انہوں نے کہا جی پاکستان پر سی پیک منصوبے میں جو قرض ہے وہ جو انویسٹمنٹ ہے وہ اس وقت تقریباً نہیں سر وہی بات جو میں عرض کر رہا تھا. انہوں نے کہی ہے کہ پاک چین تعلقات اور سی پیک میں مداخلت نہیں چاہتے. مطلب یہ ان کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ امامے بن رہے ہیں بیچ میں آ کے. اور انہوں نے کلیئر نقصان ہے ہمارا ہو رہا ہے آپ کو. جی اور چین نے بڑا کلیئر کیا ہے کہ وہ فلیٹ 2% انٹرسٹ ریٹ ہے پاکستان کو جس پہ قرضے دیے گئے ہیں، اور پاکستان نے یہ قرضے 20 سے 25 سال کی مدت میں. چین نے یہ بھی کہہ دیا ہے جی اس بیان میں کہ جو بلیک لسٹنگ کا ہتھیار بھی نہیں. ایلس ویل صاحب کہتی ہیں کوئٹ پرو کو نہیں ہے کوئی، تو کوئٹ پرو کو نہیں تو پھر کیا ہے؟ اور بلیک لسٹنگ کا ہتھیار سیاسی مقاصد کے لیے امریکہ استعمال کرتا ہے. چین نے یہ بھی نظامی صاحب کہہ دیا. خیر لیٹس سی، اب دیکھتے ہیں امریکہ کی یہ تشویش اور یہ پالیسی کب تک چلتی ہے اور پاکستان اس کو کیسے رسپونڈ کرتا ہے. ایک منٹ، یہ جو سب سے اہم بات انہوں نے کہی جو کرکس آف دا میٹر ہے، وہ کہتی ہے نا جی کہ پاکستان کو بینکرپٹ کر رہے ہیں. چین بڑے ہیوی کیا کہتے ہیں اس کو، بڑا ایکسپینسو قرضے لے رہے ہیں، ہیوی انٹرسٹ ریٹ. وہی اس نے کہا کہ یہ 2% ہے اور واپسی کی مدت 20 سے 25 سال ہے. اب مجھے بتائیے کہ اس سے سستا منی جو ہے وہ یہ ہاٹ منی جس کو آج کل فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کہا جا رہا ہے، جی اس سے تو بہتر ہے نا. جی اس سے تو بہت بہتر ہے نظامی صاحب. اور دوسرا آپ کے جو انفراسٹرکچر اور جو آپ کے یہاں اس کے ثمرات نظر آ رہے ہیں. اور بڑی سخت بات کہی ہے انہوں نے چین نے. انہوں نے کہا کہ امریکہ خطے کا پولیس مین نہ بنے، جی افواہیں نہ پھیلائے، جی پاک چین تعلقات کی مخالفت سے گریز کرے. اب یہ جو باتیں نا یہ ساری قاضی صاحب نے بھی جی ابھی یہ فرمایا،
جو مجھے اپنے جو انہوں نے ایک بنیادی بات کہی ہے کہ جو کمزور ملک ہے اقتصادی طور پر، پاکستان کی طاقت فارن آفس کی قابلیت سے نہیں ہوگی، جی بلکہ پاکستان کی گورننس اور اکانومی کے جی مسائل کو بخوبی حل کرنے کی ہوگی، تاکہ ٹھوک بجا کے بات کر سکے جی پاکستان۔ وہ ہم کر نہیں سکتے ہم امریکہ تو ایک طرف، ہم امریکہ کی جو ویسل سٹیٹس ہیں سعودی عربیہ اور یو اے ای، ان کے تو ہم محتاج ہیں، ہم بول تو سکتے نہیں ہیں۔ جی تو اس صورت میں کافی کمزوریاں ہماری سامنے ہیں، لیکن ہمیں پھر بھی امریکہ کے یعنی کمزوری وہی ہوتی ہے جس کو آپ کمزوری اپنی سمجھیں۔ جی 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 ٹھوک بجا کے بات کریں، امریکہ دے کیا رہا ہے؟ جی ہم افغانستان میں بھی ان کے لیے صلح کرائیں، ٹھیک ہے نا نظام جی؟ صاحب یہی تو سوال تھا میرا قاضی صاحب سے۔ اور یہ الزامات بھی ہمارے پر سر پہ تھوپے جائیں کہ جی ہم جو کچھ بھارت کر رہا ہے مقبوضہ کشمیر نے، اس کی وجہ پاکستان ہے، دھمکیاں ہم ان کی الگ سہتے ہیں، جی تو پھر پاکستان کو بھی کوئی ٹکا کے بات کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ بالکل ٹھیک ہے نظامی صاحب، بلیک اینڈ وائٹ بات پاکستان کی جانب سے جانی چاہیے اور پرائیورٹائز کر لینے چاہیے اپنے پاکستان کے جو مقاصد ہیں، پہلے ان کو پھر امریکہ کے مقاصد کی جانب جانا چاہیے۔ خیر اچھا یہ بتائیں، یہ مجھے متاثر لگا ہے کم از کم جو میں نے دیکھا اور ایک آدھ جگہ پڑھا بھی ہے کہ ڈیوس میں جو خان صاحب کی باڈی لینگویج کو اتنے کانفیڈنٹ نہیں تھے جس طرح پہلے تھے، بلکہ تھوڑا لگ رہا ہے جس طرح نواز شریف کی طرح تھوڑے سے ہیزیٹنٹ ہیں، کچھ نروس ہیں۔ کیا وجہ ہے یہ میری؟ نظام صاحب پرائم منسٹر جب آپ ٹائم گزار نارملی لیتے ہیں، خان صاحب اس معاملے میں بڑے کمفرٹیبل ہوتے ہیں کیونکہ وہ ان کا ایکسپوجر بہت زیادہ ہے ویسٹ کے اندر۔ نہیں لیکن آپ نہیں سمجھتے ایز اے پرائم منسٹر یہ ایک میچورٹی ہے کہ آپ زیادہ محتاط ہو کے بات کر رہے ہیں، زیادہ سنبھل کے بات نہیں، کر رہے ہیں؟ محتاط ہونا اور بات ہے، نروس ہونا اور بات ہے، اب وہ نروس تو نظامی صاحب اور وہ پرچیاں، کانفیڈنس کا فقدان ہونا اور بات ہے۔ اب وہ نواز شریف صاحب پرچیاں اٹھا کے خیر وہ تو پڑھا کرتے تھے، بتایا کرتے تھے، اب وہ نروسنس تو خان وہ تو صاحب کہتے ایٹ تھے لیسٹ نہیں ہے نا نا۔ نواز شریف صاحب تو خیر بیٹر بی سیف دین سوری، وہ حساب تھا ان کا۔ نظامی صاحب ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد خان صاحب تو خیر ڈیوورس میں، لیکن پاکستان میں جو خان صاحب کی جماعت ہے وہ اور اس کے اتحادیوں کے درمیان کیا چل رہا ہے، بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ نظامی صاحب، پرائم منسٹر صاحب تو ڈیوورس میں ہیں، لیکن پی ٹی آئی سے متعلق جو یہاں سے خبریں آ رہی ہیں وہ بڑی انٹرسٹنگ بھی ہیں اور کچھ اچھی ہیں، کچھ کھٹی میٹھی ہیں۔ چودھری شجاعت حسین صاحب نے فرمایا کہ ہماری جماعت اتحادی ہے، ہمیں محض اتحادیوں کی کیٹیگری میں نہ رکھا جائے۔ واٹ ڈز دیٹ مین؟ اس کا مطلب کیا ہے نظامی صاحب؟ اس کا مطلب تو واضح ہے بڑا، کہ وہ جو ان کے ساتھ جو حسن سلوک ہو رہا ہے بقول ان کے، اس سے وہ مطمئن نہیں ہے۔ جی اب اتحادی تو اتحادی ہوتا ہے، اور ان کو کون سی کیٹیگری میں رکھیں گے؟ یا تو وہ جو شجاعت صاحب جو ہیں، یہ کانٹ ہیو اٹ بوتھ ویز، جی کہ اتحادی بھی رہیں اور ان سے اچھا سلوک بھی کیا جائے، اور اگر کہتے ہیں اتحادیوں کے تو مطلب کے طور پہ ان پر سلوک نہ کیا جائے تو پھر اپنی پارٹی کو ضم کرتے ہیں پی ٹی آئی میں، جی وہ اور بات ہے۔ یہ نہیں، وہ اتحادی سے آگے شراکت داری کی کیٹیگری جو ہے اقتدار میں بھی تو یہ شریک غیر ہیں۔ فطری بات ہے، جی شراکت داری جو ہے غیر فطری بات ہے تھوڑی سی۔ کتنے پی ایم ایل کیو کے پنجاب میں رکن؟ 7 ہے میرا خیال۔ 7 ہے۔ قومی اسمبلی میں کتنے؟ 4 قومی ہیں۔ اسمبلی میں اتنے ہی ہیں، 3-4۔ تو آپ مجھے بتائیں اس کی بیسس پہ جی چودھری برادران اگر چاہتے ہیں کہ وہ پنجاب چلائیں، جی وہ چلا بھی رہے ہیں، جی بزدار صاحب جو ہیں اس وقت ان کی مٹھی میں 10 رکن ہیں پی ایم ایل کیو کے، اور 5 جو ہیں وہ نیشنل اسمبلی میں۔ مٹھی میں ہے نا بزدار جی 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 بزدار اس لیے کہ ان کی جو 10 رکن جو ہیں وہ ادھر ادھر ہو جائیں تو معاملات بگرم ہو جاتے ہیں۔ جی جی تو مقصد ہے کہ ان سے پی ٹی آئی زیادتی کر رہی ہے، یہ بلیک میل کر رہے ہیں ان کو۔ یہ اتحادی موقع کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اچھا چلیں، یہ تو چودھری صاحب نہیں، میں نہیں کہہ رہا، یہ جیسے کہ یہ لوگ دیکھتے ہوں گے، اب جہانگیر ترین صاحب سے ان کی ملاقات ہوتی رہتی ہیں، جی وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے آپ کے سارے مطالبات مان لیے، لیکن اس کو جو صورت حال ہے، مطالبات تو 2 ہی ہیں نا ان کے، جی 3 ہے ویسے۔ جی 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 ایک تو بنیادی معاملہ ہے کہ مونس رائے کو وزیر اعلیٰ وزیر کابینہ میں شامل کرنے سے خان صاحب متردد تھے۔ جی انہوں نے کہا کہ آپ ان کے کزن کو کر رہے شافی کو، لیکن وہ ایکسیپٹیبل نہیں تھا۔ جی دوسرے فنڈز کا مسئلہ ہے۔ جی تیسرے ہے کہ ایڈمنسٹریشن ان کے حوالے کر دیں،
اختیارات خاص افسران طور کے پہ تبادلے. ان اضلاع پر جی جہاں پہ جہاں سے ان کے ایم این ایز ہیں اور ایم پی ایز ہیں، منڈی بہاؤدین، گجرات، باور نگر وغیرہ وغیرہ. اب اس سلسلے میں مونس علائی صاحب جو ہیں چیف سیکرٹری سے ملاقات بھی ہوئی ہے ان کی. اعظم سلیمان سے. جی 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 تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ تو ایک گڈے گڈی کا کھیل ہے، تو چلتا رہے گا. تو یہ معاملات تو طے ہو گئے پھر چیف سیکرٹری سے اگر وہ مل رہے ہیں اور فنڈز کی باتیں بھی ہو گئی ہیں، وزارت کا وہ کہہ رہے ہیں، بعد میں یہ بھی کہہ مجھے یہ بتائیے، وزارت سے خود دستبردار مجھے یہ ہو گئے، بتائیے کہ جو پاکستان، جو نیا پاکستان ہے جی جی خان صاحب کا، جی وہ اس سسٹم کے تحت کس طرح بن سکتا ہے؟ کون سا سسٹم؟ جس کے تحت آپ کو ایک عدوی اکثریت چاہیے حکومت چلانے کے لیے، جی 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 اور اگر ایک منارٹی جو ہے the tail is wagging the dog، جی ٹھیک ہے، تو آپ کس طرح تو آپ خان مجھے صاحب کیا بتائیے کہ یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ہر سیاستدان جو ہے ایس پی بھی اس کا ہو، سی پی او یا جو بھی ہے اس کا ہو، ساری پولیس اس کے ذریعے ایڈمنسٹریشن بیوروکریسی بھی اس کے نیچے ہو، فنڈ بھی اس کو ڈیولپمنٹ کے طور پہ دیے جائیں. جی تو یہ کیا ہے پھر؟ یہ جمہوریت ہے پاکستان میں؟ نظامی صاحب تو خان صاحب کیا کریں؟ ری الیکشن کروا دیں، 2/3 اکثریت کے نیا ساتھ واپس پاکستان آئیں. بنائے پھر. یہ تو وہی ضیاء الحق کا پاکستان ہے، جنیجو کا پاکستان ہے، پی پی پی، پی ایم ایل این کا پاکستان ہے. کون سا نیا پاکستان ہے؟ نہیں پھر تو 2/3 اکثریت چاہیے ہوگی خان صاحب کا جو ویژن ہے اس کو پورا کرنے کے لیے، ورنہ یہ تو سیاسی وتیرے ہیں، یہ تو سیاسی طریقے ہیں، یہ تو چلتے رہیں گے. دو تہائی طریقے جتنے مقبول ہیں خان صاحب آج کل پاکستان کے طور میں، جی آج الیکشن کرائیں تو اچھا نظامی صاحب، یہ چودھری سرور صاحب بھی کہتے ہیں جی سرکاری افسران میری بات بھی نہیں سنتے میرے نہیں. دفتر آپ کے خان صاحب پاپولر نہیں ہے پاکستان میں؟ خان صاحب پاپولر ہیں، پاکستان میں بھی ہیں. آج سنیپ الیکشن ہو تو بالکل سویپ کر جائیں گے وہ. آپ پھر ہنس رہے ہیں یار میری بات سے. نظامی صاحب یہ تو عوام کے ہاتھ میں ہے، کون آپ سویپ طارق کرتا ہے. بشیر چیمہ صاحب ان سے خود پوچھنا. طارق بشیر چیمہ صاحب بہت شکریہ آپ کا. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی 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 بالکل. چیمہ صاحب، یہ چودھری صاحب نے آج بیان دیا ہے کہ ہمیں محض اتحادی نہ سمجھا جائے، اس سے کیا مراد لی جائے؟ یار اس کو ایک خاص مراد والی کوئی بات نہیں ہے کہ ایک ایکسپیرینسڈ آدمی ہے جنہوں نے بطور چیف منسٹر پنجاب کام کیا ہوا ہے، بطور ڈپٹی چیف پرائم منسٹر کام کیا ہوا ہے. چودھری شجاعت صاحب نے بطور پرائم منسٹر بہت ساری وزارتوں میں رہے ہیں. تو جب آپ کسی وین یو آر سیلنگ ان دی سیم بوٹ، تو آدمی اگر خرچ کریں کچھ چیزیں غلط ہو رہی ہوں تو یہ خواہش ہوتی ہے کہ بھائی ان کو پراپر کیا جائے، ان کو صحیح مشورہ دیا جائے، آنیسٹ اوپینین دی جائے. تو وہ اگر محض اتحادی والی بات ہے، اگر ایڈاکزم ہونا ہے، ڈے ٹو ڈے بیسس پہ کام کرنا ہے، وہ پھر ایک سیپریٹ بات ہے. ادروائز تو میرے خیال میں کوئی ایسی خاص کوئی سبسٹینشیل اس میں کیا آپ کیا مطلب نکالنا چاہ رہے ہیں اس میں سے؟ چیمہ صاحب جہاں تک میرا تھوڑا سا علم ہے، جو عزت توقیر آپ نے چودھری برادران کی خود آپ کی ذات کو دینی چاہیے تھی، جو آپ نے رول ادا کیا ہے حکومت کے لیے، وہ نہیں دی جا رہی. باقی تو باتیں ہیں جو ہے نا وہ تو تفصیلات کی. عزت سے مراد یہ ہے نہیں ہے کوئی ذاتی طور پہ بلکہ سیاسی طور پہ بھی. اور پھر یہ بھی ایک گلہ ہے جو میں نے کہیں پڑھا کہ جی خان صاحب اور ان کے جو نمائندے ہیں وفاقی، وہ کوئی بھی جب چودھری صاحب سخت ریل تھے اور واپس آئے تھے جرمنی سے تو فون تو شاید کیا ہوگا، مجھے نہیں معلوم، لیکن کسی نے آ کے ان کی طبیعت تک نہیں پوچھی، مزاج پرسی نہیں کی. دیکھیے نظامی صاحب، کچھ لوگ تشریف لائے تھے. وہ لوگ آئے تھے ایک دو جن کا چوئی صاحب کے ساتھ بہت ذاتی سا تعلق ہے، بہت ذاتی سا تعلق ہے. ہلو جی 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 چوہدری صاحب آواز آ رہی ہے چیمہ صاحب؟ جی. اور باقی وہ اگر وزیر اعظم صاحب نہیں تشریف لائے تو شاید ان کی کوئی مصروفیت ہوگی، وہ نہیں آ سکے ہوں گے، یا وہ اپنے اپنے رسم و رواج کی بات ہے، اس میں تو کوئی گلہ نہیں ہونا چاہیے کسی کو. اور باقی عزت، احترام، توقیر کی جو بات نظامی صاحب آپ نے بات کی ہے، میرے خیال میں جتنا آپ چودھری صاحبان کو جانتے ہو اور جس وزاداری کے وہ قائل ہیں اور جو عزت احترام وہ دینا جانتے ہیں اور لینا جانتے ہیں، وہ شاید بہت کم لوگوں کے حصے میں آیا ہوگا اس ملک میں. تو یہ بھی اپنی اپنی وہ دیکھیں، اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت نے، عمران خان صاحب نے اگر کچھ حاصل کرنا ہے، کوئی پولیٹیکل ایڈوائس حاصل کرنی ہے، کوئی فائدے کا مشورہ حاصل کرنا ہے، تو وہ چودھری صاحب سے ہی ان کو مل سکتا ہے.
اگر چودھری صاحب کے علاوہ وہ ارد گرد کہیں سے اچھا مشورہ حاصل کر سکتے ہوتے تو میرے خیال میں 1.5 سال کا عرصہ بڑا عرصہ ہوتا ہے، تو وہ نظر آنا چاہیے تھا لوگوں کو. لیکن بہرحال ہم تو اب بھی خواہش مند ہیں، یہ خواہش رکھتے ہیں کہ اسموتھ سیلنگ ہو، ایک اچھی طرز حکومت جو ہے وہ اپنایا جائے. دیکھیے میں ذاتی طور پر پنجاب کے رہنے والے کی حیثیت سے، پنجاب کا باسی ہونے کی حیثیت میں مجھے یہ کنسرن ضرور ہوگا کہ پنجاب کے معاملات جو ہیں، پنجاب کی گورننس جو ہے، پنجاب کے باقی معاملات، وہ مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، گورننس ہے، وہ تکلیف جتنا مجھے تکلیف دیتے ہوں گے اتنا ہی آپ کو بھی تکلیف دیتے ہوں گے، اتنا ہی پنجاب کے ہر شہری کے لیے وہ کنسرن والے معاملات ہوں گے. جی اور اگر اس کے اوپر انہیں کہا جائے کہ ان معاملات کو ٹھیک کریں اور اس میں وہ محسوس کرے یا کوئی بھی محسوس کرے تو میں سمجھتا ہوں پھر وہ اپنے آپ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ کیا زیادتی ہو رہی ہے؟ ہم تو دیکھ رہے ہیں، احتجاج کر سکتے ہیں، رجسٹر کروا سکتے ہیں پروٹیسٹ، وہ ہم ہر موقع پر ہر جگہ پر ہم اس کو رجسٹر کرواتے ہیں. چیمہ صاحب 2-3 چیزیں ہیں. ایک یہ کہ جی فنڈز نہیں دیے جا رہے جو وعدہ کیا گیا تھا، خاص طور پہ پوسٹنگ ٹرانسفر ان علاقوں میں جہاں کہ آپ کی نمائندگی ہے وہ نہیں دی جا رہی. کچھ کہتے ہیں کہ جی منیر سلائی کو کابینہ میں نہیں شامل کیا جا رہا، یا آپ کو کابینہ کے جو سلاٹس فیڈرل کیبنٹ میں دیے گئے تھے وہ ان پہ وعدے پورے نہیں کیے. یہ معاملات کتنے اہم ہیں؟ میں نظامی صاحب آپ کی آخری بات کا سب سے پہلے جواب دے دیتا ہوں، باقی باتوں کا بعد میں جواب دیں گے. جب یہ حکومت بننے جا رہی تھی تو اس وقت طے یہ ہوا تھا کہ 2 فیڈرل منسٹریاں مرکز میں دی جائیں گی اور 2 صوبوں میں دی جائیں گی اور ایک اسپیکرشپ ہوگی. چودھری شجاعت حسین صاحب نے اور پارٹی نے فیصلہ کیا کہ ایک سلاٹ جو ہے وزارت کا قلمدان مجھے دے دیا جائے، اور منیر سلائی صاحب اس وقت ضمنی الیکشن لڑ رہے تھے، اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو دوسرا منسٹری کا قلمدان جو ہے وہ چودھری منیر سلائی صاحب کو سونپا جائے گا. اب وہ دو چار موقعوں پر جب کیبنٹ کی ایکسٹینشن ہو رہی تھی، ادروائز ہم نے ان کو یاد دلانے کی کوشش کی، لیکن جب ہم نے نظامی صاحب محسوس کیا کہ پرائم منسٹر صاحب کمفرٹیبل نہیں ہے، وہ نہیں چاہتے کہ منیر سلائی صاحب کو وزیر بنایا جائے، جی تو پھر ہم نے ایز اے پروٹیسٹ ہم نے انہیں کہا کہ جی ہم وزارت نہیں چاہتے. اس کی 2 وجوہات تھی. سب سے بڑی وجہ تو یہ تھی کہ جب آپ نے ایک سیاسی جماعت کے ساتھ معاہدہ کیا ہے کہ آپ کو 2 وزارتیں دی جائیں گی، تو دین دس از دی پریروگیٹو آف چودھری شجاعت حسین اینڈ دی پریروگیٹو آف سینٹرل کمیٹی آف مسلم لیگ ٹو ڈیسائیڈ کس نے وزیر بننا ہے. وہ پرائم منسٹر صاحب یا پی ٹی آئی کے آدمی نہیں کہہ سکتے کہ وزارت آپ کو دے رہے ہیں لیکن فلاں آدمی وزیر ہوگا. ایک وجہ تو یہ تھی کہ یہ ہمارا پریروگیٹو ہے، ہم جانے ہمارا کوٹا جانے، ہماری سیٹیں جانے. دوسرا دیکھیں ہم ایک اچھے اتحادی ہیں، صابر لوگ ہیں، تو اس وقت ہم نے محسوس کیا کہ پرائم منسٹر صاحب بہت انڈر پریشر ہیں، بہت سارے کارنر سے ان کے اوپر منسٹریوں کا پریشر ہے، تو ہم نے اپنی طرف سے پرائم منسٹر کو سپیس دی تھی کہ آپ کسی اور کا کھاتا پورا کر لیں. ہم چونکہ منسٹری کے بغیر بھی یہ ساری چیزیں ہماری دیکھی بالی ہیں نظامی صاحب. ہم یہ ان چیزوں کا مزہ تب آتا ہے وین یو فیل کمفرٹیبل، جب آپ کی ایک کمفرٹ لیول، آپ کا رسپیکٹ کا لیول، عزت احترام کا لیول اس طرح کا ہو کہ آپ دن رات محنت کر رہے ہو، کام کر رہے ہو، لوگوں کو کام نظر آ رہا ہو. اور جب یہ چیزیں نہ ہوں تو پھر بہتر ہے کہ ہم ایک چھوٹی پارٹی ہیں، پاکستان تحریک انصاف ایک بڑی پارٹی ہے اور ہم ان کے اتحادی بھی ہیں، تو بہتر ہے جس طرح وہ ملک کا نظام، ملک کی بات بڑھ چلانا چاہتے ہیں، تو ہمیں جہاں پر ہم سے پوچھا جاتا ہے وہاں پر ہم بہت دیانتداری سے ان کو رائے دیتے ہیں، مشورہ دیتے ہیں جی، اور جو فیصلے وہ اپنے طور پر کرتے ہیں وہ ذمہ دار بھی وہی ہیں. اچھا چیمہ صاحب، آپ نے کہا کہ یہ آپ کو معلوم ہوا کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ کمفرٹیبل نہیں تھے منیر سلائی صاحب کو وزیر بنانے میں. ابھی ریسنٹ جس طرح آپ کی بات سے بھی لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ کاف نے خود کو چھوٹی پارٹی ہوتے ہوئے کارنر کیا ہوا ہے، اتحادی آپ ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو ریئل سٹیٹس ہے پی ٹی آئی اور کاف لیگ کی اتحاد کا وہ کیا ہے، اور کیا یہ پارٹیسپیشن آپ کی حکومت میں لمیٹڈ ہی رہے گی یا پوری طرح پارٹیسپیٹ کریں گے آنے والے دنوں میں؟ نہیں یار دیکھیں، میں ہاؤسنگ منسٹر ہوں، میرے پاس ہاؤسنگ اور ورکس کا قلمدان ہے، ہم پوری طرح میں اپنی وزارت پوری طرح چلا رہا ہوں الحمدللہ. اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے. وی ہیو اسپاٹ لیس کیریئر، اور اس کے اوپر آج تک کوئی آدمی انگلی نہیں اٹھا سکا، اور اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں، بڑی محنت سے کام کر رہے ہیں، اور میرے خیال میں آئندہ بھی انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ
अपना फर्ज पूरा करें। और अभी भी पिछले हफ्ते हमारी मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में भी हमें यकीनदानी करवाई गई। मैंने जिस तरह पहले कहा कि हम चूंकि मानने वाले और सब्र करने वाले लोग हैं, उन्होंने कहा जी हफ्ते 10 दिन में हम ये तमाम वायदे इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देंगे। हमने उस पर भी आमीन कहा। अब हम इंतजार में हैं, अल्लाह करे वो इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाए, अल्लाह करे वो मामला चल पड़े आगे को, तो अल्लाह खैर करे। बहुत शुक्रिया तारिक बशीर चीमा साहब आपके वक्त का। निजामी साहब आपका भी शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।